बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन कराम, आप सुन रहे हैं शगुफ्ता सीरीज़ के सिलसिले की एक उर्दू कहानी बीवी की तलाश, जिसके मुसन्निफ़ हैं असर नोमानी, और ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 5 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। मैं आशिक वेलफेयर ट्रस्ट का जनरल सेक्रेटरी बात कर रहा हूं। जी, कुछ चौंक कर पूछा गया। गालिबन आपने हमारे ट्रस्ट का नाम नहीं सुना होगा। खालिद ने जल्दी से कहा, हम दरअसल काम के कायल हैं, पब्लिसिटी के कायल नहीं हैं। वैसे आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि ये ट्रस्ट प्रेम नगर के अहले दिल जागीरदार जनाब आशिक अली खान मरहूम और मगफूर ने कायम किया था, और इसका मकसद माशरे में मुख्तलिफ रफाही कामों की अंजाम दही है। हस्पतालों की सरपरस्ती, यतीम खानों की इमदाद, माजूरों की आनत और इसी तरह के बेशुमार कामों के अलावा हमारे ट्रस्ट से हर साल तकरीबन 2 लाख रुपए की रकम तालीमी इदारों को भी दी जाती है। इस साल मॉडर्न गर्ल्स कॉलेज से जो लड़कियां फारिगुल तहसील हुई हैं, उनमें हमारे एक ट्रस्टी की साहबजादी भी शामिल थीं। उन्होंने कॉलेज की कुछ इतनी तारीफ की कि इस मर्तबा बोर्ड की मीटिंग में आपके कॉलेज को इमदाद देने के सवाल पर भी गौर किया गया। ओह जी हाँ, खालिद ने कहा, मैं इसी सिलसिले में अजरा नफीस साहिबा से बात करना चाहता था। जी, मैं बोल रही हूँ, फरमाइए। तो आप ही हैं, माफ़ कीजिएगा, मुझे मालूम नहीं था कि आप ही, इसलिए ज़रा कुछ बेतकल्लुफ़ी से। कोई बात नहीं, मैं आपकी ममनून हूँ कि आपने हमारे कॉलेज को अपनी गरां कदर इमदाद के काबिल समझा। और गरां कदर तो खैर क्या, हाँ, कुछ मामूली सी खिदमत करना चाहते हैं। खालिद ने बात काटी। दरअसल आपके कॉलेज का नाम पहली मर्तबा सामने आया था, इसलिए बाकायदा तहकीक के बगैर कोई बड़ी रकम तो। देखिए, कॉलेज की कारकर्दगी के बारे में आपको जिस किस्म की मालूमात दरकार हों, मैं बड़ी खुशी से फराहम करने के लिए तैयार हूँ। आप जब चाहें तशरीफ़ लाएं और कॉलेज का मुआयना कर लें। आप समझी नहीं, मेरा मतलब था कि इस तरह की बाकायदा तहकीकात में चूंकि वक्त लगता है, इसलिए हमने ये तय किया कि कॉलेज की इमदाद का सवाल आइंदा साल उठाया जाए। अलबत्ता होशियार, ज़हीन और मुस्तहिक तुलबा को ट्रस्ट जो वजीफ़ा वगैरह देता है, उसमें से सरे दस्त 4-5 वज़ाइफ आपके कॉलेज को दे दिए जाएं। ओह, कुछ मायूसी से कहा गया, मगर ये वजीफ़े भी मामूली नहीं होते। हम हर तालिब इल्म को 1000 रुपया सालाना वजीफ़ा देते हैं, खालिद ने कहा। चुनाचे इस सिलसिले में अगर आप। खालिद बात करते करते रुक गया। मैं भी क्या हूँ, वो एक लम्हे बाद बोला, अपनी कहे जा रहा हूँ। क्या पता आप अपनी तालबात के लिए वजीफ़े लेना पसंद भी करती हैं या नहीं। देखिए ना, कुछ ऐसे भी कॉलेज होते हैं जिन्हें 50-60 हज़ार से कम रकम पेश की जाए तो बुरा मान जाते हैं। वजीफ़ों के लिए 5-10 हज़ार की तो खातिर ही में नहीं लाते, बल्कि अपनी तौहीन ख्याल करते हैं। अरे नहीं, अजरा नफीस ने जल्दी से कहा, आप ऐसी बात सोचिए भी नहीं। मैं इसे आपकी ज़र्रा नवाजी और अपने कॉलेज की खुशकिस्मती ख्याल करती हूँ कि इतने बड़े ट्रस्ट ने हमारी कारकर्दगी को किसी काबिल समझा। क्यों शर्मिंदा करती हैं, ज़र्रा नवाजी तो ये आपकी है, खालिद ने जवाब दिया। बड़े बड़े शायरों ने हुस्न को, मेरा मतलब है इल्म को, दौलत बेबहा करार दिया है। आप हमें मौका दे रही हैं कि इस दौलत के हसूल में अपनी कौम के कुछ काम आ सकें। खैर, आमदम बरसरे मतलब तो मैं ये चाहता था कि कल या परसों मैं और बोर्ड के एक ट्रस्टी साहब आपके कॉलेज आ जाएं और 10-12 ज़हीन तालिबात के इंटरव्यू लेने के बाद। मैं समझ गई, आपका कॉलेज है, जब जी चाहे तशरीफ़ ले आएं। अजरा नफीस ने बात काटते हुए कहा, शुक्रिया। आइंदा साल खुदा ने चाहा तो बोर्ड से आपके लिए कम से कम 1 लाख की ग्रांट ज़रूर मंजूर करवा लूँगा। तो फिर आप कब आ रही हैं, बहुत खुश होकर पूछा गया। आने को तो हम कल आ जाएं, मगर वज़ाइफ देने के सिलसिले में हमारी कुछ शराइत हैं। अच्छा, वो क्या? चूँकि ट्रस्ट के बानी आशिक अली खान साहब मरहूम व मगफूर, बल्कि रहमतुल्लाह अलैह, चंद मखसूस असूलों के सख्ती से कायल थे, इसलिए ग्रांट और वज़ाइफ के सिलसिले में उनकी पाबंदी करने की सख्त हिदायत फरमा गए हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है, आप कहिए, मैं सुन रही हूँ। देखिए, हम वज़ाइफ के सिलसिले में ज़हानत की शर्त ज़रूर लगाते हैं, खालिद ने जवाब दिया।
مگر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہم کلاس کے ذہین ترین طالب علم یا طالبہ کو ترجیح دیں گے۔ اس کے برعکس ہمارا اصول یہ ہے کہ ہم کبھی ذہین ترین طالبہ کو وظائف نہیں دیتے۔ جی ہاں، پہلی بات تو یہ کہ ہر ادارہ ذہین ترین طلباء کو ہی وظیفے دیا کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو ذہین ترین نہیں ہوتے، ذہین تر ہیں یا تر بھی نہیں ہیں، صرف ذہین ہیں، انہوں نے کیا جرم کیا ہے کہ ہر مرتبہ انہیں نظر انداز کر دیا جائے؟ یہ تو بات ہے۔ کچھ قائل ہونے کے انداز میں جواب ملا۔ جی ہاں، قطعی ہے۔ اس کے علاوہ تجربہ بتاتا ہے کہ جہاں تک طالبات کا معاملہ ہے، ذہین ترین طالبات کبھی اچھی بیویاں ثابت نہیں ہوتیں۔ ان کی ذہانت مستقل طور پر شوہر کا ناک میں دم کیے رہتی ہیں۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وظیفے کا ان باتوں سے بڑا تعلق ہے۔ خالد نے بات کاٹ دی۔ عاشق علی خان صاحب مرحوم و مغفور بلکہ رحمت اللہ علیہ کا خیال تھا کہ عورتوں کی تعلیم کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہم انہیں اچھی بیوی اور اچھی ماں بنانا چاہتے ہیں۔ بہت خوب، اس لیے آپ جن لڑکیوں کا انتخاب کریں ان میں بس اوسط درجے کی لڑکیوں کا انتخاب کریں۔ خالد نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اس کے علاوہ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ BA فائنل کی طالبہ ہوں اور آگے تعلیم جاری رکھنے کا کوئی ارادہ نہ رکھتی ہوں۔ عذرا نفیس صاحبہ کو شاید ہی اس سے پہلے کبھی اس قسم کی شرائط والے وظائف سے واسطہ پیش آیا، چنانچہ ہر انوکھی شرط پر ان کا چونکنا ضروری تھا۔ اس پر بھی چونکی۔ اس شرط کا مقصد بھی وہی ہے۔ خالد نے طارق کی طرف دیکھ کر وضاحت کرتے ہوئے کہا، عاشق صاحب خدا انہیں کوئی حور عطا فرمائے کہا کرتے تھے کہ ہماری سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم قرون اولیٰ جیسی بیویوں اور ماؤں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اگر لڑکیاں اعلیٰ تعلیم کے لیے یونیورسٹیاں یا دوسرے ممالک کا رخ کریں اور وہاں سے واپس آ کر ملازمت کے خواب دیکھیں تو ہمارے ہونہار نوجوانوں کو اچھی بیویاں کہاں سے ملیں گی؟ ایسی لڑکیاں اگر شادی کرتی بھی ہیں تو ان کی حیثیت بیوی یعنی گھر کی ملکہ جیسی نہیں ہوتی، بلکہ اس طرح جیسے برتن دھونے والے آ کر برتن دھو گئی، کھانا پکانے والی آ کر کھانا پکا گئی، صفائی کرنے والی آ کر صفائی کر گئی۔ بس اسی طرح یہ گھر میں آ کر ازدواجی ضرورت پوری کر جاتی ہیں، گھر کا کام ملازم سنبھال لیتے ہیں، بچے آیائیں پال پوس لیتی ہیں، تو ہمارا ٹرسٹ ایسی لڑکیوں کی ہمت افزائی نہیں کر سکتا۔ باتیں تو آپ کی واقعی ایک سوچ کو دعوت دیتی ہیں، عذرا نفیس نے کچھ حیرت سے کہا۔ بہرحال کوئی اور شرط؟ اور بس وہی عام سی شرائط، خالد نے جواب دیا۔ مثلاً یہ کہ مالی اعتبار سے وہ واقعی وظیفے کی مستحق ہو، شریف خاندان سے تعلق رکھتی ہو، صورت کے ساتھ اچھی سیرت بھی رکھتی ہو، وغیرہ وغیرہ۔ بہت بہتر، میں ایسی 10-12 لڑکیاں منتخب کر لوں گی، عذرا نفیس نے جواب دیا۔ تو آپ کل تشریف لا رہے ہیں؟ جی ہاں ضرور۔ کس وقت؟ جس وقت بھی ضروری سامان فراہم ہو گیا۔ جی، میرا مطلب ہے جب بھی کام سے چھٹی مل گئی۔ ویسے امید ہے کہ 11-12 بجے کے درمیان حاضر ہو جائیں گے۔ اچھا، خدا حافظ۔ خالد نے ریسیور رکھا تو طارق نے اس کی گردن پکڑ لی اور کھینچتا ہوا بوتھ سے باہر لے آیا۔ یہ کیا چکر چلا رہے ہو تم؟ یہ عاشق علی خان مرحوم و مغفور بلکہ رحمت اللہ علیہ کون ہیں اور یہ عاشق ویلفیئر ٹرسٹ کہاں ہے؟ 1,00,000-2 لاکھ روپے کی گرانٹ اور 1,000 روپے کے وظائف کون تقسیم کرتا ہے؟ اور میری گردن تو چھوڑو۔ خالد نے جھٹکا دے کر گردن چھڑا لی۔ داد نہیں دیتے کہ کتنی لاجواب ترکیب سوچی ہے۔ اب نہ کالج کے سٹاف پر انتظار کرنے کی ضرورت ہے، نہ لڑکیوں کا تعاقب کرنے کی حاجت۔ کل پرنسپل عذرا صاحبہ 10-12 خوبصورت لڑکیوں کو تمہاری خدمت میں پیش کر دیں گی، جو پسند آئے شادی کر لینا۔ طارق جیسے کچھ سوچنے لگا۔ مگر تم نے یہ بھی سوچا کہ اس ڈرامے کے لیے جس ساز و سامان کی ضرورت پڑے گی وہ کہاں سے آئے گا؟ آخر اس نے کہا، اتنے بڑے ٹرسٹ کے جنرل سیکرٹری اور بورڈ کے ٹرسٹی یوں ہی پیدل مارچ کرتے ہوئے تو نہ جائیں گے، اس کے لیے کار بھی چاہیے، بہترین قسم کے کپڑے اور دوسرا ٹھاٹ باٹ بھی ہونا ضروری ہے۔ پھر اس نے اگر پوچھ لیا کہ اس ٹرسٹ کا دفتر کہاں ہے، اب کتنے وظائف دیے جا چکے ہیں، وغیرہ وغیرہ، تو کیا جواب دو گے؟ جہاں تک آفس اور وغیرہ وغیرہ کا تعلق ہے، پرنسپل صاحبہ کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہو سکتی۔ خالد نے جواب دیا، ہم انہیں کچھ دینے جا رہے ہیں اور لوگ دینے والے کے ہاتھ نہیں دیکھا کرتے۔ اب رہا سوال ٹھاٹ باٹ کا، تو آخر وہ تمہارے مینیجر مقصود علی کب کام آئیں گے؟ کیا کہہ رہے ہو؟ طارق واقعی حیران رہ گیا۔ مینیجر صاحب کو ہمارے ذاتی معاملات میں کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ پھر یہ کہ ابھی میں نے ڈیوٹی تک جوائن نہیں کی، قرض کیسے مل جائے گا؟
قرض کی بات کون کر رہا ہے؟ پھر کیا ان کا دماغ خراب ہے کہ وہ ہماری مدد کریں؟ دماغ نہیں، کریکٹر، خالد نے جواب دیا۔ تم بھول گئے کہ ہالیڈے ریسٹورانٹ میں ہم نے کیا ڈرامہ سنا تھا؟ کیا مطلب؟ اس طرح کے کھیل سوسائٹی سے چھپا کر کھیلے جاتے ہیں، خالد نے کہا۔ ہماری زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ اس داستان کو تشتے ازبام کر سکتا ہے، اور اس صورت میں مینیجر صاحب پر کیا کچھ گزر سکتی ہے اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں۔ وہ اپنی عزت کا بھرم رکھنے کے لیے یہی کیا، اس سے زیادہ کی بھی خواہش اگر ہم کریں تو اسے بھی بڑے شوق سے پورا کریں گے۔ مینیجر مقصود علی فیکٹری جانے کی تیاری کر رہے تھے، بیڈ روم کے دروازے پر آہٹ ہوئی۔ ارے عذرا تم؟ انہوں نے حیرت سے کہا۔ خیریت تو ہے، آج صبح صبح کیسے آنا ہو گیا؟ کچھ ضروری باتیں کرنا تھیں، عذرا نے جواب دیا۔ شام کو کالج سے واپسی پر 2-3 مرتبہ آ چکی ہوں، مگر آپ سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ ملازم سے معلوم ہوا کہ آپ شام کو عموماً باہر رہتے ہیں، اس لیے یہی ترکیب سمجھ میں آئی کہ آپ کو فیکٹری جانے سے پہلے پکڑا جائے۔ کیا بات ہے؟ مینیجر صاحب نے کچھ بے پرواہی سے پوچھا۔ آج کل آپ شام کو کہاں جاتے ہیں؟ یوں ہی ذرا دوستوں میں۔ بھابھی اور بچوں کو کب تک بلا رہے ہیں؟ وہ لوگ اب وہیں رہیں گے۔ کیوں؟ عذرا نے پوچھا۔ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے عذرا، تمہارا اس میں دخل دینا مناسب نہیں ہے۔ کیا بہن بھائی کے معاملات میں دخل نہیں دے سکتی؟ اوفو، تم ہر بات کے پیچھے کیوں پڑ جاتی ہو؟ مینیجر صاحب کچھ جھلا کر بولے۔ اور آپ ہر بات کو ایک راز بنانے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ اچھی بات ہے، تم سننا چاہتی ہو تو سن لو۔ میں نے تمہاری بھابھی کو طلاق دے دی ہے، مینیجر صاحب نے الماری سے کوٹ نکال کر زور سے دروازہ بند کرتے ہوئے جواب دیا۔ عذرا یہ سن کر ایک لمحے کے لیے سناٹے میں آ گئی۔ اتنا بڑا قدم آپ نے اٹھا لیا اور مجھ سے مشورہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں سمجھی، اس نے آہستہ سے کہا۔ میں نے کہہ دیا، میرا ذاتی معاملہ ہے اور اس میں تمہاری یا کسی کی دخل اندازی مناسب نہیں سمجھتا، مینیجر صاحب نے کہا۔ کیا یہ ضروری بات کرنے کے لیے تم یہاں آئی تھی؟ مقصود بھائی، آپ نے یہ بھی نہیں سوچا کہ میں اس مسئلے پر کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتا، مینیجر صاحب نے تیزی سے بات کاٹتے ہوئے کہا۔ بہت بہتر، عذرا کچھ تلخی سے بولی۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ آج کل شام کے اوقات میں میرے کالج کی ایک لڑکی کے ساتھ ہالیڈے ریسٹورانٹ میں دیکھے جاتے ہیں۔ تو پھر یہ کہ میں نے کالج کے گزشتہ فیسٹیول ویک پر آپ کو اس لیے مدعو نہیں کیا تھا کہ آپ میرے ہی کالج کی لڑکیوں کو اپنی بد نظری کا شکار بنانے لگیں۔ ہما بچی نہیں ہے کہ اسے کوئی چکنی چپڑی باتوں سے بہلا لے گا، وہ بہت سمجھدار اور ہوشیار لڑکی ہے، اتنی ہوشیار کہ کبھی کبھی مجھے شبہ ہونے لگتا ہے کہ وہ مجھے بے وقوف بنا رہی ہے۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ کیا آپ نے اسے یہ دھمکی نہیں دی کہ وہ آپ کے ساتھ گھومنے پھرنے نہیں گئی تو آپ اس کی بڑی بہن جمیلہ کو، جو ہمارے کالج میں پڑھاتی ہے، ملازمت سے برطرف کروا دیں گے کیونکہ آپ کالج کی پرنسپل کے بھائی ہیں؟ تمہیں یہ باتیں کس سے معلوم ہوئیں؟ مینیجر صاحب نے چونک کر پوچھا۔ مجھ سے خود جمیلہ نے شکایت کی تھی، عذرا نے جواب دیا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میں بے شک ہما کی سوتیلی بہن ہوں، مگر والدین کے مرنے کے بعد اب اس کے برے بھلے کی ذمہ داری میرے سر ہے۔ آپ اپنے بھائی سے کہہ دیں کہ ہم غریب ضرور ہیں، لیکن ہماری عزت سے کھیلنے کی کوشش کی گئی تو ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ مگر میں ہما سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور شادی کرنا کوئی گناہ نہیں۔ ذرا آپ اپنی اور اس کی عمر کے فرق کو تو دیکھیے، وہ آپ کی بیٹی نسرین سے 2-4 سال ہی بڑی ہوگی۔ یہ دیکھنا جمیلہ صاحبہ کا کام ہے، مینیجر صاحب مسکرائے، اور وہ بھی اس وقت جب میں ہما کے لیے اپنا پیغام دوں گا۔ انہوں نے کچھ بے چینی کے ساتھ اپنی رسٹ واچ پر نگاہ ڈالی۔ تمہیں کالج جانے کی فکر ہو یا نہ ہو، مگر مجھے وقت پر فیکٹری پہنچنا ہے، اس لیے تم شام یا اتوار کے دن آؤ تو بہتر ہے۔ ویسے بھی اس معاملے میں گفتگو کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تو آپ اپنے ارادے سے باز نہیں آئیں گے۔ یہ اب ارادہ نہیں رہا، میرا فیصلہ بن چکا ہے۔ بہت خوب، جو آپ کی مرضی ہو کریں، مگر میں آپ کو بتائے دیتی ہوں یہ آپ اچھا نہیں کر رہے ہیں، عذرا نے تیزی سے کہا اور جلدی سے گھوم کر کمرے سے نکل گئی۔ مینیجر صاحب ایک شاندار کوٹھی میں رہتے تھے۔ عذرا طویل برآمدے کو طے کرتی ہوئی کوٹھی کے قریب آئی تو طارق اور خالد اندر داخل ہو رہے تھے۔ عذرا اپنے خیالات میں اتنی کھوئی ہوئی تھی کہ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا بھی نہیں کہ کون اندر جا رہا ہے۔ ان دونوں نے بھی اسے کسی دوسری نگاہ کا مستحق نہیں سمجھا، مگر ایسا ہونا بالکل ایک فطری بات تھی۔
ظاہر ہے کہ اس وقت نہ طارق اور خالد کو معلوم تھا کہ آج دوپہر انہیں جس کالج میں تشریف لے جانا ہے یہ معمولی سی سفید ساڑی پہنے ہوئے عورت اسی کالج کی پرنسپل ہو سکتی ہے، اور نہ عذرا کو اس بات کا کوئی وہم و گمان ہو سکتا تھا کہ ابھی ابھی اس نے جن دو خوبصورت لا ابالی سے نوجوانوں کا نوٹس بھی نہیں لیا وہ عاشق ویلفیئر ٹرسٹ کے معزز جنرل سیکرٹری اور ٹرسٹی تھے۔ مینیجر صاحب بیڈ روم کا دروازہ مقفل کرنے کے بعد ملازم کو یومیہ خرچ کے لیے روپے دے رہے تھے کہ کال بیل بجنے لگی۔ دیکھو اب کون آیا ہے، مینیجر صاحب نے پیشانی پر بل ڈالتے ہوئے کہا۔ کوئی بھی ہو کہہ دینا صاحب فیکٹری چلے گئے۔ بہت اچھا صاحب، ملازم نے جواب دیا اور باہر چلا گیا۔ طارق نے ملازم کو آتے دیکھا اور دوسری مرتبہ گھنٹی بجانے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ مینیجر صاحب ہیں؟ اس نے پوچھا۔ کمال کرتے ہو، خالد جلدی سے بولا، یعنی مینیجر صاحب بنفس نفیس تمہارے سامنے موجود ہیں اور تم پوچھ رہے ہو کہ مینیجر صاحب ہیں؟ ہی ملازم جھینپ کر ہنسا۔ جی مینیجر صاحب اندر ہیں، میں تو ان کا ملازم ہوں۔ بے خیالی میں کہہ تو گیا، مگر کہنے کے بعد خیال آیا کہ کیا بات منہ سے نکل گئی ہے۔ جی نہیں، وہ گھبرا کر بولا، فیکٹری صاحب بالکل اندر نہیں ہیں، وہ تو مینیجر کے پاس ہیں۔ ہمیں راستے میں ملے تھے، خالد نے تائید میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ کہنے لگے، میرا ملازم اول درجے کا جھوٹا ہے، اس کی بات کا کبھی یقین مت کرنا۔ وہ کمبخت کبھی کبھی مجھے دیکھ کر بھی کہہ دیتا ہے کہ مینیجر صاحب فیکٹری گئے ہیں، پھر آئیے گا۔ یہ مینیجر صاحب نے کہا تھا؟ ملازم نے تیزی سے پوچھا۔ بالکل کہا تھا، ورنہ ہمیں کیسے معلوم ہوتا کہ تم جھوٹ بولتے ہو؟ لعنت ہے جھوٹ بولنے والے پر، ملازم بگڑ گیا۔ تمہارا مطلب ہے تم پر، میرا مطلب ہے مینیجر صاحب پر۔ خود نوکروں سے جھوٹ بلواتے ہیں اور خود ہی کہتے پھرتے ہیں کہ ملازم جھوٹا ہے، اور وہ بھی اول نمبر کا۔ طارق نے سر ہلایا۔ آپ بیٹھیے صاحب، ملازم کی تیوری چڑھ گئی۔ میں جا کر مینیجر صاحب سے کہہ دیتا ہوں کہ آپ خود ہی جا کر کہہ دیں کہ میں فیکٹری گیا ہوا ہوں۔ وہ تنتناتا ہوا واپس چلا گیا۔ اندر آقا اور ملازم کی کیا گفتگو ہوئی یہ تو معلوم نہیں، مگر دوسرے لمحے جب مینیجر صاحب آتے ہوئے دکھائی دیے تو ان کا موڈ بری طرح بگڑا ہوا تھا۔ طارق اور خالد کو دیکھتے ہی وہ چونکے۔ تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو؟ دیکھا میں نے کیا کہا تھا؟ خالد نے جواب دینے کے بجائے طارق کی طرف دیکھا۔ میرا خواب معدے کی خرابی کا نتیجہ نہیں تھا، جیسا کہ تم کہہ رہے تھے۔ مینیجر صاحب واقعی اب تک ہم سے ناراض ہیں۔ وہ مینیجر صاحب کی طرف گھوما۔ بات یہ ہے مینیجر صاحب، میں گزشتہ ایک ہفتے سے مسلسل خواب دیکھ رہا ہوں کہ جیسے میں ملازمت کے لیے انٹرویو دینے آپ کی فیکٹری گیا ہوں، وہاں امیدواروں کی ایک طویل قطار لگی ہوئی ہے، میں بھی اسی لائن میں لگ جاتا ہوں۔ اچانک مینیجنگ ڈائریکٹر صاحب ایک گدھے پر سوار فیکٹری میں داخل ہوتے ہیں۔ گدھا بالکل امیدواروں کی لائن سے ملا ہوا ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، مگر میرے قریب سے گزرتے ہوئے پتہ نہیں اسے کیا سوجتی ہے کہ بڑے زور سے میرے ایک دولتی مارتا ہے۔ اس کی لات لگتے ہی میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ ایک دو دن تک تو میں نے اس خواب پر کوئی توجہ نہیں دی، مگر جب ایک ہی خواب بار بار نظر آئے تو پریشان ہونا فطری بات تھی۔ میں نے ایک بزرگ سے اپنا خواب بیان کیا تو انہوں نے فرمایا، میاں معلوم ہوتا ہے تم نے ضرور کسی گدھ، میرا مطلب ہے کسی شریف آدمی کا دل دکھایا ہے، فوراً جا کر اس سے معافی مانگو، ورنہ یہ گدھا لاتے مار مار کر تمہاری ہڈی پسلی ایک کر دے گا۔ میں نے ذہن پر زور دیا تو خیال ہوا کہ ہو نہ ہو آپ مجھ سے اب تک ناراض ہیں، چنانچہ میں معافی مانگنے چلا آیا۔ تم نے بیکار زحمت کی، مینیجر صاحب ناگواری سے بولے۔ میں تم سے یا کسی سے ہرگز ناراض نہیں ہوں۔ اب یہ آپ کسر نفسی فرما رہے ہیں، ورنہ دل میں آپ مجھ سے بے حد خفا ہیں۔ میں نے کہا نا کہ مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ شکایت نہ ہو مگر ناراض ضرور ہیں۔ نہیں ہوں۔ ہیں، ورنہ میں گدھے والا خواب بار بار کیوں دیکھتا؟ عجیب آدمی ہو، مینیجر صاحب جھلا کر بولے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ میں ناراض نہیں ہوں اور تم اپنی کہے جا رہے ہو۔ اب دیکھیے، آپ خفا نہ ہوتے تو کیا اسی لہجے میں بات کرتے؟ میرے خیال سے مینیجر صاحب آپ خالد کو معاف کر دیں تو اس کی تسلی ہو جائے گی، طارق نے سفارش کی۔ مگر آپ ناراض نہ بھی صحیح، تب بھی معاف کر دینے میں کیا حرج ہے؟ اوف ہو، وہی مرغے کی نہیں مینیجر صاحب، وہی گدھے کی ایک ٹانگ، اب تو معافی دے دیں۔ اچھا بابا، اگر… ایک منٹ، خالد نے جلدی سے کہا۔ جن بزرگ سے میں نے خواب کی تعبیر پوچھی تھی انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ خواب کا معاملہ ہے، اس لیے عام معافی سے کام نہیں چلے گا، خصوصی معافی ملنی چاہیے۔ خصوصی معافی؟ کیا مطلب؟ مینیجر صاحب نے تعجب سے پوچھا۔ میں نے بھی ان بزرگ سے یہی سوال کیا تھا، خالد نے سادگی سے کہا۔
اس پر انہوں نے بتایا کہ خصوصی معافی میں ایک کار اور کم از کم 1000 روپیہ ملنا ضروری ہے۔ مینیجر صاحب کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ گھبرائیے نہیں، صرف آری تھا، طارق نے جلدی سے کہا، دونوں چیزیں واپس کر دی جائیں گی۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ مینیجر صاحب چلائے۔ اب میں ان بزرگ سے یہ الفاظ کہنے کی ہمت تو نہیں کر سکتا تھا، خالد نے کہا۔ البتہ میں نے یہ ضرور کہا تھا کہ شاید میرا دماغ خراب ہو گیا ہے کہ آپ کچھ کہہ رہے ہیں اور میں کچھ اور سمجھ رہا ہوں۔ اس پر انہوں نے جواب دیا کہ نہیں صاحبزادے، تمہارا دماغ نمبر 1 کنڈیشن میں ہے، تم وہی سمجھ رہے ہو جو میں کہہ رہا ہوں، مگر مجبوری یہ ہے کہ تم نے خواب ہی ایسا دیکھ لیا ہے۔ مینیجر صاحب کو یہ معافی دینا پڑے گی، اگر نہیں دیں گے تو یہ خواب زندگی بھر تمہیں نظر آتا رہے گا۔ اتنا ہی نہیں، آئندہ گدھے کی دولتی کھانے کے بعد تمہاری آنکھ نہیں کھلے گی۔ اب تک تو تم باقی خواب سے بچے رہے ہو، مینیجر صاحب نے معافی نہیں دی تو پھر اسی تسلسل سے دیکھا کرو گے، اور وہ بڑا خوفناک خواب ہے، اور اس میں وہ گدھا ہی نہیں بلکہ ایک پڑھی لکھی گدھی بھی ہے جو ہالیڈے ریسٹورانٹ میں اس کے ساتھ کافی پینے جاتی ہے۔ تم وہ خواب دیکھو گے اور جیسا کہ تمہاری عادت ہے جگہ جگہ بیان کرتے پھرو گے، مفت میں گدھے کی پبلسٹی ہو جائے گی۔ مینیجر صاحب آنکھیں پھاڑے حیرت سے خالد کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ہاں تو اب فرمائیے، معافی ملے گی یا یہ بیچارہ ساری زندگی خواب ہی دیکھتا رہے گا؟ طارق نے مسکین صورت بنا کر کہا۔ مگر یہ کار میری نہیں، فیکٹری کی ہے، وہ بولے۔ اس کے بعد بھی فیکٹری کی ہی رہے گی، خالد نے کہا۔ ہم تو صرف ضروری صفائی و مرمت کے لیے ورکشاپ میں لے جا کر کھڑی کر دیں گے۔ کتنے دن میں واپس مل جائے گی؟ مینیجر صاحب نے بڑی بے چارگی سے پوچھا۔ کیوں طارق بھائی؟ خالد نے طارق کی طرف دیکھا۔ کیا خیال ہے، 2-3 دن تو لگ ہی جائیں گے۔ ہاں اور کیا، طارق نے سعادت مندی سے کہا۔ میرے پاس اس وقت 1000 روپے نقد نہیں ہیں۔ تو کیا ہوا؟ مخصوص معافی اب اتنی بھی کیا مخصوص ہوگی کہ باقی رقم کے چیک سے کام نہ چل سکے؟ طارق بولا۔ اچھی بات ہے، تم بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں، مینیجر صاحب نے جواب دیا اور واپس اندر چلے گئے۔ یار بڑے میاں پولیس میں رپورٹ وغیرہ نہ کر دیں، طارق نے فکر مندی سے کہا۔ تو کر دیں ہماری بلا سے، خالد نے جواب دیا۔ میں نہیں سمجھتا کہ معافی مانگنا کسی دیوانی یا فوجداری قانون کے تحت جرم ہو سکتا ہے۔ تقریباً 5 منٹ کے بعد مینیجر صاحب ایک چیک اور نوٹ لیے ہوئے باہر آئے۔ یہ 500 روپے ہیں اور 500 کا چیک۔ انہوں نے دونوں چیزیں خالد کے ہاتھ میں دے دیں۔ خدا کے لیے آئندہ کوئی ایسا خواب مت دیکھنا، ورنہ میں ایسی معافیاں بار بار نہیں دے سکتا۔ آپ اطمینان رکھیے، ہمیں خود آپ سے معافی مانگتے ہوئے شرم آتی ہے، مگر کیا کریں، آپ کو ناراض بھی تو نہیں دیکھ سکتے تھے، خالد نے کہا۔ اب تو آپ ناراض نہیں ہیں نا؟ طارق نے پوچھا۔ نہیں، مینیجر صاحب اور کیا کہہ سکتے تھے، معافی دل سے دے رہے ہیں۔ ہاں بھائی ہاں، مینیجر صاحب جھلا گئے۔ یہ رہی کار کی چابی، اور اب خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑو، فیکٹری کو دیر ہو گئی ہے اور تمہاری مہربانی سے یا تو پیدل جانا پڑے گا یا کوئی ٹیکسی تلاش کرنی پڑے گی۔ دیکھیے آپ کے لہجے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ دوبارہ ناراض ہونا چاہتے ہیں، خالد نے جلدی سے کہا۔ ارے نہیں، مینیجر صاحب گھبرا گئے، زبردستی مسکرانے کی کوشش کی۔ میں بالکل ناراض نہیں ہوں۔ ایمان سے؟ خالد نے دلچسپی سے پوچھا۔ ایک لمحے کے لیے مینیجر صاحب کے چہرے سے ایسا معلوم ہوا جیسے وہ اپنے بال نوچنے اور کپڑے پھاڑنے کا ارادہ کر رہے ہیں، مگر دوسرے لمحے وہ خالد اور طارق کو قہر آلود نظروں سے گھورتے ہوئے کوٹھی کے گیٹ کی طرف چل دیے۔ خالد نے دوسری مرتبہ ہارن پر انگلی رکھی اور اس مرتبہ بجاتے ہی چلا گیا۔ فوراً ہی گیٹ کے پہلو میں بنا ہوا چھوٹا سا دروازہ کھلا۔ چوکیدار نے سر نکال کر جھانکا۔ کیا بات ہے صاحب؟ اس نے قریب آ کر پوچھا۔ خالد نے بڑی شان سے نئے ریڈی میڈ کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ یہ لو۔ اس نے ایک ملاقاتی کارڈ چوکیدار کے ہاتھ میں تھما دیا۔ یہ اپنی پرنسپل صاحبہ کو پہنچا دو۔ چوکیدار نے کارڈ کو الٹ پلٹ کر دیکھا اور سر ہلاتا ہوا چلا گیا۔ یہ کارڈ کہاں سے آیا؟ طارق نے پوچھا۔ یہ شگوفہ اس کے لیے بھی نیا تھا۔ کہاں سے آیا؟ کیا معنی؟ ارے بھائی ہمارے ٹرسٹ کا کارڈ ہے، خالد نے جواب دیا۔ ذرا دکھانا تو۔ خالد نے ایک اور کارڈ جیب سے نکال کر دکھایا۔ کارڈ کا کاغذ بھی قیمتی اور خوبصورت تھا اور اس پر لکھی ہوئی عبارت بھی بڑی جاذب نظر تھی۔ لکھا تھا، مسٹر خالد حمید IWM PhD جنرل سیکرٹری عاشق ویلفیئر ٹرسٹ۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بغیر امتحان پاس کیے اپنے نام کے آگے کسی ڈگری کا اضافہ کرنا جرم ہے، طارق نے کہا۔ مجھے معلوم ہے، مگر میں نے کوئی جرم نہیں کیا، خالد نے جواب دیا۔
تم شاید ان کا مطلب نہیں سمجھتے۔ مطلب؟ کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہوتا ہے I will MA PhD انشاءاللہ، خالد نے بتایا، اور میں جانتا ہوں کہ یہ آرزو کرنے میں کسی کا کیا جاتا ہے کہ خدا نے چاہا تو میں MA PhD پاس کروں گا۔ طارق ہنسنے کی تیاری کر رہا تھا کہ چوکیدار نے گیٹ کھول دیا اور انہیں اندر آنے کا اشارہ کیا۔ خالد نے کار سٹارٹ کی، گیٹ سے گزر کر کالج کی عمارت کے قریب پہنچا تو سیڑھیوں پر ایک معمولی شکل و صورت کی خاتون استقبال کے لیے کھڑی تھیں۔ خالد اور طارق کار سے اترے تو وہ مسکراتی ہوئی آگے بڑھیں۔ میرا نام جمیلہ قریشی ہے اور میں یہاں لیکچرار ہوں۔ عذرا صاحبہ کلاس لے رہی ہیں، آپ لوگ آفس میں تشریف رکھیں، وہ فارغ ہو کر ابھی آتی ہیں۔ میرا نام خالد حمید ہے اور یہ طارق صاحب ہیں، بورڈ کے ٹرسٹی، آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ جمیلہ نے طارق کو غور سے دیکھتے ہوئے جواب دیا، تشریف لائیے۔ چلیے، خالد نے ساتھ ساتھ قدم اٹھاتے ہوئے جواب دیا۔ عذرا صاحبہ نے لڑکیوں کا انتخاب تو کر لیا ہوگا؟ جی ہاں، ہم نے سب کلاسوں سے تقریباً 10 لڑکیاں چن لی ہیں۔ تقریباً 10 لڑکیاں؟ خالد نے کہا، آپ کا مطلب ہے ان میں کوئی لڑکی ایسی بھی شامل ہے جس کے لڑکی ہونے کے بارے میں یقین سے نہیں کہا جا سکتا؟ جی؟ جمیلہ نے چونک کر خالد کی طرف دیکھا۔ دیکھیے نا۔ اچھا، جانے دیجیے، خالد نے جواب دیا۔ آپ کیا پڑھاتی ہیں؟ اردو۔ پھر تو جانے ہی دیجیے، یہ ایک حسابی مسئلہ ہے، میں آپ کو نہیں سمجھا سکوں گا۔ آفس آ گیا تھا۔ جمیلہ نے پہلے معزز مہمانوں کو اندر داخل ہونے کا موقع دیا، پھر ان کے پیچھے خود بھی اندر آ گئی۔ معزز مہمانوں کی متوقع آمد کے پیش نظر فرنیچر کی ترتیب میں ضرورت کے مطابق تبدیلی کر دی گئی تھی۔ آفس کی بڑی میز پر پرنسپل کی کرسی کی جگہ 2 کرسیاں ڈال دی گئی تھیں۔ میز کے دائیں بائیں 2 کرسیوں کا اضافہ کیا گیا تھا۔ ایک کرسی میز کے سامنے انٹرویو دینے والی طالبہ کے لیے رکھی گئی تھی۔ بیٹھیے، جمیلہ نے کہا۔ شکریہ، خالد نے جواب دیا۔ آپ بھی تشریف رکھیے، جمیلہ طارق سے مخاطب ہوئی۔ یہ ٹرسٹی ضرور ہیں، خالد نے بیٹھتے ہوئے کہا، مگر گرانٹ اور وظائف منظور کروانے کا بیشتر دار و مدار جنرل سیکرٹری پر ہوتا ہے، اس لیے انہیں ضرورت سے زیادہ اہمیت مت دیجیے۔ جی؟ دیکھیے نا، آپ نے مجھ سے کہا بیٹھیے اور طارق صاحب سے کہا تشریف رکھیے۔ ممکن ہے آپ کے ذہن میں کوئی خاص خیال نہ ہو، مگر انہیں تو غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ جمیلہ ہنسنے لگی۔ آپ بہت دلچسپ آدمی معلوم ہوتے ہیں، وہ بولی۔ جی ہاں، بہت، طارق نے جواب دیا۔ یعنی اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ کبھی کبھی ہمارا دل کوئی ورائٹی پروگرام دیکھنے کو چاہتا ہے تو ہم کہیں باہر نہیں جاتے، بس انہیں سامنے بٹھا کر ہنسنا شروع کر دیتے ہیں۔ گفتگو ابھی یہیں تک پہنچی تھی کہ پرنسپل عذرا نفیس صاحبہ آ گئیں۔ عذرا پر نگاہ پڑنا تھی کہ خالد اور طارق دونوں ہی چونک پڑے، مگر عذرا کے چہرے کی استقبالیہ مسکراہٹ میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ ان دونوں نے بھی بڑی کامیابی سے اپنی حیرت چھپا لی۔ آپ حضرات سے مل کر بڑی مسرت ہوئی، عذرا نے آتے ہی کہا۔ آپ جیسے ادارے قوم کی تعلیمی ترقی میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں، اور ہمارے لیے یہ بات قابل فخر ہے کہ آپ نے ہمارے کالج کی طالبات کو وظائف کا مستحق خیال کیا۔ میرے خیال سے اب انٹرویو شروع کر دیا جائے تو بہتر ہے، خالد نے جواب دیا۔ آپ بھی مصروف ہیں اور ہمیں بھی کچھ دوسرے کام انجام دینا ہے۔ سر دست ہم صرف انٹرویو لیں گے، نتیجے سے آپ کو 1-2 دن میں مطلع کر دیا جائے گا۔ بہت بہتر، لیکن آپ ہمارے مہمان ہیں، مجھے موقع دیجیے کہ انٹرویو سے پہلے آپ کی کچھ تواضع کر سکیں۔ ارے نہیں، اس کی کیا ضرورت ہے، خالد نے جلدی سے کہا۔ پھر اتنا وقت بھی نہیں ہے، انکار مت کیجیے، ہمیں مایوسی ہوگی، جمیلہ نے جواب دیا۔ اچھا، تو پھر ایسا کریں کہ ہم پہلے انٹرویو لیے لیتے ہیں، کھانے پینے کا پروگرام اس کے بعد ہوتا رہے گا۔ جیسے آپ کی خوشی، عذرا نے کہا، پھر جمیلہ کی طرف دیکھ کر بولی، آپ لڑکیوں کو اطلاع کر دیں، بلکہ باہر برآمدے میں بٹھا دیں، وہ ایک ایک کر کے آتی رہیں گی۔ بہت اچھا، جمیلہ نے جواب دیا اور آفس سے باہر چلی گئی۔ عذرا خالد سے مخاطب ہوئی، آپ لوگ انٹرویو شروع کریں، میں ابھی حاضر ہوتی ہوں۔ عذرا کے جاتے ہی طارق کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ بھیا، میں تو جا رہا ہوں، تم اکیلے ہی انٹرویو لینا۔ گویا یہ سارا کھڑاک میں نے اپنی شادی کے لیے پھیلایا ہے۔ وہ تو درست ہے، مگر پرنسپل صاحبہ کو یاد آ گیا کہ وہ ہمیں مینیجر صاحب کی کوٹھی پر دیکھ چکی ہیں، تو کیا ہوگا؟ طارق نے کہا۔ اس کے علاوہ اگر مینیجر صاحب اور پرنسپل صاحبہ ایک دوسرے سے واقف ہیں تو بعد میں بھی تو بھانڈا پھوٹنے کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تم ذرا سی بات پر پریشان ہو جاتے ہو، خالد نے جواب دیا۔ اگر عذرا صاحبہ نے ہمیں پہچان لیا ہوتا
تو ان کا طرز عمل یہ نہ ہوتا۔ اس کے علاوہ اگر ہم اتفاق سے عاشق ویلفیئر ٹرسٹ سے تعلق رکھتے ہیں تو کیا کسی سے ملنے اس کے گھر نہیں جا سکتے؟ جہاں تک مینیجر صاحب کا معاملہ ہے تو وہ ہمیں معافی دے چکے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ ایک راز ان کا ہمارے پاس اور ایک راز ہمارا ان کے پاس، چنانچہ نہ ہم بولیں گے نہ وہ بولیں گے۔ جمیلہ آفس میں داخل ہوئی تو اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا۔ یہ ان لڑکیوں کی فہرست ہے۔ اس نے کاغذ خالد کے ہاتھ میں دے دیا۔ طارق نے جھک کر کاغذ پر نگاہ ڈالی۔ 10 لڑکیوں کے نام درج تھے۔ تیسرے نمبر پر فوزیہ کا نام دیکھ کر وہ چونکا، خالد کی طرف دیکھا۔ خالد نے گردن ہلائی، گویا وہ خطرے کی نشانی نوٹ کر چکا تھا۔ باقی 9 ناموں میں کوئی اور نام جانا پہچانا نہیں تھا۔ وہ ابھی فہرست دیکھ رہے تھے کہ ایک لڑکی اندر آئی۔ یہ فیروزہ ہے، جمیلہ نے تعارف کروایا۔ BA فائنل میں پڑھتی ہے، بہت ذہین بچی ہے، ہمیشہ کلاس میں اول آتی ہے اور